तमेसों के आप आएं और अपने खिताब ज़ीशान से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। उनकी आमद से कबल एक नारा हो जाए, नाराए तकबीर। हाथ उठा के नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व आलिही व सहबिही व बारक वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। हम्दो तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ात बाबरकत के लिए, जो खालिक कायनात भी है और मालिक शश जहात भी। अल्लाह जल्ला व अला की हम्द व सना के बाद रसूल रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म नबी मुहतशम हुज़ूर ख़त्मुल मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अपनी अक़ीदतों, इरादतों, मोहब्बतों और न्याज़मंदियों का खिराज पेश करने के बाद आली मरतबत मुहतशम ज़ी वक़ार उलमाए किराम, अमायदीन शहर, हज़रात सामीन, जैसा कि आप सब के इल्म में है कि आज की मुनअक़िदा तक़रीब बारगाह रिसालत मआब में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए इनेक़ाद पज़ीर हुई। अल्लाह इसकी बरकतें आप सब को नसीब फरमाए। बिलखुसूस इदारतुल मुस्तफ़ा हल्का कमालिया के जुमला अहबाब को बेहतर सिला, अजर और जज़ा नसीब फरमाए। आप लोग तशरीफ़ लाए, दिन के वक्त में टाइम निकाल कर के मसरूफ़ियात से आना आसान नहीं होता, लेकिन जिस शौक़ फ़रावां के साथ, जिस मोहब्बत के साथ आप तशरीफ़ फरमा है, इसकी बरकतें अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में उतार दे। हुज़ूर के ज़िक्र की मजलिस नूर है और मौसम रहमत रबीउल अव्वल अपनी तमाम तरानाइयों के साथ जलवा फिराज है। इतना तज़किरा हमने किसी का होते देखा नहीं जितना मेरे हुज़ूर का हो रहा है। मेरे इमाम ने कहा था, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। घर घर उन्हीं का तज़किरा है, हर लब पे उन्हीं की बातें हैं। अक़ीदतों के चिराग हैं कि रोशन हैं, मोहब्बतों की खुशबू है कि फैलती चली जा रही है। सदियों क़बल हुज़ूर इस दुनिया पे जलवा गर हुए थे, लेकिन माहौल की शगुफ्तगियाँ बताती हैं जैसे कोई कल ही गुज़र के गया हो। किसी ने कहा था, ज़मीं से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है, कहाँ खोले थे गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। और अहले ईमान के सीने ठंडे होते हैं जब हुजूर का ज़िक्र होता है। शेख महदी अल फासी मुतालिउल मुसर्रात शरह दलाइलुल खैरात में लिखते हैं, हुजूर का ज़िक्र सुनकर जिस शख्स के कलेजे में ठंड नहीं पड़ती, उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल ही नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि हुजूर का ज़िक्र हो और करार बातिन नसीब ना हो। आओ मैं तुम्हें सबसे पहले एक मजलिस नूर में लिए चलता हूँ, जिसको मुनअक़िद होने के लिए मस्जिद नबवी का माहौल नसीब हुआ। सिहा में रिवायत मौजूद है, हुजूर जलवा फिराज थे हुजरा अनवर में, और सहाबा मस्जिद के सहन में बैठ कर के एक मजलिस रहमत बपा किए हुए थे। तो अचानक उठे हुजरा अनवर से हुजूर अलैहिस्सलाम खुरामा खुरामा चलते हुए मजलिस में आ पहुँचे
اور سامعین سے مجلس کے شرکاء سے کہا ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ آپ سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ کیوں بیٹھے ہیں، تو آپ کا برجستہ جواب ہوگا کہ ذکر رسول کی مجلس سجی ہے، تو ہم حضور کا تذکرہ نور سننے کے لیے آئے ہیں۔ تو آقا کریم نے کہا ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، یہ جلسہ کاہے کا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ یہ ہے ہماری آج کی مجلس کے انعقاد کا مقصود۔ بات سادہ سی ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں آئے ہیں، تو آپ نے کہا جناب ہم حضور علیہ السلام کا ذکر سننے آئے، تو بات ختم ہو گئی۔ تو آقا کریم نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی حمد بولیں، اس کا شکر ادا کریں کہ ہمیں دین کی دولت ملی اور آپ نصیب ہو گئے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ ان سے حلف طلب کیا۔ انہوں نے کہا جی حضور ہم حلف دیتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے پھر آپ حلف دیجئے۔ تو جتنے لوگ موجود تھے مجلس میں سب نے حلف دیا کہ ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے۔ اب بظاہر یہ موقع حلف کا، قسم لینے کا تو ہوتا نہیں، تو جب حضور نے ان سے قسم لی تو ان کے چہروں پر استجاب اور حیرت کی کیفیت تو پیدا ہوئی۔ ادباً خاموش تھے لیکن انہیں لگ رہا تھا کہ ان سے قسم کیوں لی گئی ہے۔ آقا کریم نے ان کی حیرت کو دور کرتے ہوئے فرمایا اے صحابہ میں ابھی تم سے جو حلف لیا ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں تھا، تمہارے قول کی صداقت پہ کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے تصدیق چاہی ہو، کسی تشکیک کے ازالے کے لیے میں نے قسم نہیں لی، کسی تردد کو دور کرنے کے لیے میں نے قسم نہیں لی، بلکہ ماجرا یہ تھا کہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور انہوں نے مجھے کہا محبوب آپ یہاں بیٹھے ہیں، ذرا باہر نکل کے تو دیکھیے آپ کے صحابہ کے اس عمل پر ملائے اعلیٰ میں اللہ فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے۔ وہ کون سا عمل تھا جس پہ رب ہو کے فرشتوں میں ناز کر رہا ہے؟ وہ یہ کہ صحابہ مل بیٹھ کر حضور کے آنے پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ شاید اس مفہوم کو یوں انداز کر رہے ہوں، یوں بیان کر رہے ہوں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو اللہ جل شانہ فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے کہ دیکھو میں نے نعمت دی تھی، کتنے قدردان نکلے، اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ آج کی مجلس رحمت بھی قبول کر لی جائے، آپ کا اور میرا آنا مستجاب ہو جائے، اور اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو صدیاں بیت گئیں، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکر میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت بن جائے۔ باقی جہاں تک حضور علیہ السلام کی صورت میں اللہ کے انعام کے شکرانے کی بات ہے تو ساری زندگی بھی پیشانی سجدے میں رکھ کے شکر ادا کرتے رہیں، حق کے شکر ادا نہ ہو۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے، ہمیں خودی کا تعقل بھی نہ ملتا، من سے آگہی بھی نہ ملتی، اپنے آپ سے بھی ملاقات نہ ہوتی اگر حضور نہ آتے۔ اور مجھے بتاؤ جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا نا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور جو اپنا بھی نہیں ہے، جس کو یہی نہیں پتا کہ میں کون ہوں، 22ویں گریڈ کا افسر ہو اور درجہ چہارم کے ملازم کو سلوٹ کر رہا ہو تو لوگ کہیں گے اس کے پتہ ہی نہیں کہ میرا منصب کیا ہے۔ اشرف المخلوقات ہو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدمہ کا تاج سر پہ سجا ہو، خلیفۃ اللہ علی الارض ہو، اللہ کا نائب ہو، لیکن پتھروں کو پوج رہا ہو، درختوں کو معبود مان رہا ہو، مٹی کے مادوں کو خدا سمجھ رہا ہو، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں۔
انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ یہ جو مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، ایک زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا۔ بچھوؤں کو، سانپوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، جلتی آگ کو، بہتے پانی کو اور چلتی ہواؤں کو انسان نے اپنا معبود مانا۔ درختوں کو خدا سمجھا، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے مٹی کے مادوں کو، پتھروں کے اصنام کو اور لکڑی کے اوثان کو اپنا خدا مانا۔ اجرام فلکیہ کو، مظاہر فطرت کو اور جانوروں کو اپنا معبود سمجھتا رہا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ساری کائنات تو میری خدمت کے لیے پیدا کی گئی۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ یہ درخت اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہمیں چھاؤں فراہم کریں، ہمیں آکسیجن دیں، ہمیں پھل فراہم کریں، ہمارے ایندھن کے کام آئیں۔ یہ پوجا پاٹ شروع کر دی ان کی۔ چاند سورج ستارے ہماری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کی گئی، انہوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ جانور سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، دودھ اور غذائی ضروریات کی تکمیل کے لیے پیدا کیے گئے تھے، لیکن انسان نے اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ تو میرے حضور علیہ السلام آئے جنہوں نے آ کے بتایا، میاں یہ تیرے مخدوم نہیں ہیں، یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیرے مسجود نہیں ہیں، تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ نہیں تو دیکھ، چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں تو ہی انہیں میرا میسج دے دے۔ درخت قدموں میں آ کے سجدہ ریز ہوتے ہیں، درخت سلام پیش کرتے ہیں، پتھر گواہی دیتے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ جن کو میں معبود سمجھتا تھا وہ تو میری دہلیز کے نوکر نکلے۔ اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اس کی تبدیل شدہ ٹون دیکھیے۔ اب وہ بولتا ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہتا ہے خبردار، مجھے فرشتہ بھی کہا، اس سے میری عزت میں فرق پڑتا ہے۔ انسان کی پیشانی تو میرے حضور، فرشتے کی پیشانی تو میرے حضور جھکتی رہی ہے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھا آ کر کوچائے چاکے گرے میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ تو تو خلیفۃ اللہ علی الارض ہے، تو تو نائب الہی ہے، تو تو دھرتی کے سینے کا نور ہے، تو تو اجالا ہے کائنات کا، تیرے دم سے بزم عالم میں چراغاں ہے، اور تو پتھروں کو پوج رہا ہے، درختوں کی پرستش کر رہا ہے۔ تجھے خود ہی سے بھی آشنائی نہیں ہے، تجھے اپنے آپ سے بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ آ محمد عربی کی چوکھٹ پہ تو خود سے آشنا بھی ہوگا، خدا آشنا بھی ہوگا۔ تو انسان کو یہ نور ملا تو اس دہلیز سے ملا، اس چوکھٹ سے ملا۔ سید سلیم گیلانی مرحوم کا ایک نعتیہ شعر ہے، ویسے آج کل تو ہمارا نعتی ادب بھی پامال ہو گیا، جو ہماری محافل نعت میں جس طرح کی شاعری ہو رہی ہوتی ہے، بٹن ٹھاں کر دیتے، بٹن تاں کر دیتے، نکی جی ہاں کر دے، کیسے بازاری لفظ بولے جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ذرا اس لہجے کو دیکھیے، اور میری یہ ساری گفتگو کا خلاصہ اس ایک شعر میں، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ تو زندگی کا سارا جمال اور خوبصورتی سی دہلیز سے آ کے ملتی ہے، اور اگر کوئی حضور کے در پہ نہیں گیا تو وہ آج بھی اندھیرے میں، آج بھی ظلمتوں کا مارا ہوا ہے۔ اپنی ہمسائیگی میں دیکھ لیجئے، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اس کی اتنی بھاری بھرکم ڈگری، عقل و بینش، فہم و ادراک اسے نہیں بتا رہے کہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے، تیری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ دوسری طرف ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے،
گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے. اس کی طبع میں کوئی نفاست نہیں. کیا اس کی طب نے اسے کچھ نہیں بتایا؟ اس میں سے اٹھتا ہوا تعفن اس کی طبیعت میں تقدر پیدا نہیں کرتا؟ ایک جانور کا فضلہ ہے لیکن وہ چسکیاں لے کے پی رہا ہے. یہ میں کہانی ان کی سنا رہا ہوں جنہیں حضور کا در نہیں ملا. اور آپ ادھر آئیے، میں نے اپنی مسجد کے واش رومز میں ایک 7 سال کا بچہ دیکھا جو اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا تھا. تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے. تو لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا، حضرت میں سکول جا رہا ہوں اور راستے میں گلی سے گزرتے ہوئے کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پانچے پہ گر گیا تھا. وہ درس نظامی کا فاضل نہیں تھا کہ نجاست خفیفہ و غلیظہ کے حکام پڑھے ہوں. اس نے پہلی دوسری کلاس کا طالب علم ہے اور سکول کا بچہ ہے، اور پانچے کے اوپر جانور کے پیشاب کا پڑا ہوا غیر مری چھینٹا بھی گوارا نہیں کرتا. میں سوچ میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی جو گائے کا پیشاب پی رہا ہے، اور یہ 7 سال کا بچہ کیسے سمجھ گیا؟ اندر سے آواز آئی وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن محمد عربی کا نہیں ہے، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیار ہی حضور کا دیا ہے، اس لیے تقدس روح تک اتر گیا ہے. تو روشنی تو اس دہلیز سے ملتی ہے. آج بھی دنیا بتوں کے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے. آج 21ویں صدی ہے اور دنیا ایک طرف چاند پہ پہنچ رہی ہے، ایٹم کا کلیجہ شک کر لیا ہے. آج زمین کی تنابیں انسان نے تھام لی ہے اور دوسری طرف وہ آج بھی بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی ہے، بے بسی کا ادراک اور شعور رکھنے کے باوجود. میرا ایک ملنے والا تھا چائنا میں، تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے بتائیے کہ ان لوگوں کی حالت کیا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ آسمان کو چھو رہے ہیں. میں نے کہا میں ان کی ترقی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن میں ان کا مذہبی کلچر اور ان کا دینی تمدن پوچھ رہا ہوں آپ سے. بت پوجتے ہیں اور ان کے ہاں یہ عادت ہے کہ وہ بت کی رضا جوئی کے لیے اس کے سامنے اپنی کرنسی جلاتے ہیں، اور ان کا اعتقاد باطل یہ ہے کہ جب بت کے سامنے پیسے جلائیں گے تو وہ خوش ہو جائے گا تو اور آپ کو پیسے ملیں گے. اور ساتھ ہنس کے کہنے لگا کہ تھوڑے تھوڑے سیانے بھی ہو گئے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا میرا ایک دوست تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت کنجوس ہے، کسی کو چائے کی پیالی پلا کے بھی راضی نہیں ہوتا. لیکن ایک دن میں اچانک اس کے ہاں چلا گیا تو وہ بت کے آگے کرنسی جلا رہا تھا اور کافی زیادہ جلا رہا تھا. تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ اتنی زیادہ، اور یہ تو بہت بخیل ہے. تو مجھ سے نہ رہا گیا تو میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اتنی زیادہ کرنسی جلا رہے ہو؟ تو اس نے کہا یہ اصلی نہیں ہے، یہ فوٹو کاپیاں جلا رہا ہوں. تو میں نے کہا یہ تو اپنے خدا سے دھوکہ کر رہے ہو. اس نے کہا کہ اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا اصلی ہے یا نقلی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی غلامی میں پھنسا ہوا ہے. تو ہم یہ بات ہنسنے والی بھی ہے اور دوسری طرف اللہ کا شکر بجا لانے کی ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید کا تعقل عطا کر دیا ہے، اپنی ذات سے آشنائی نصیب کر دی ہے. ایک شخص اسلام لانے کے بعد حاضر خدمت ہوتا ہے اور جاہلیت کے زمانے کی 2 باتیں سناتا ہے. کہتا ہے ایک بات یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی، اور ایک بات یاد آتی ہے تو آنسو نہیں تھمتے. پوچھا گیا کیا؟ کہا وہ بات جو یاد آئے تو میری ہنسی نہیں رکتی وہ یہ کہ میں سفر پہ جانے لگا تو میں نے سامان سفر باندھا. تو ان کے سفری معبود بھی ہوتے تھے، ایک تو گھر میں رکھا ہے، ایک بت کدے میں رکھا ہے، کعبۃ اللہ میں الگ بت سجائے ہوئے ہیں. تو سفر پہ جاتے تو کچھ سامان کے ساتھ بھی اپنے معبود رکھ لیتے کہ راستے میں بھی تو عبادت کرنی ہے. تو پتھر کا ایک معبود میں نے سامان میں باندھا، تو جب سامان اٹھایا تو کافی بوجھل تھا. تو میں نے اس بت کو جو پتھر کا بنا ہوا تھا نکال کے باہر رکھ دیا اور آٹا گوندھ کر کے اس کا ایک ہلکا پھلکا بت تیار کر لیا اور دھوپ میں رکھ کے خشک بھی کر لیا اور اس کو سامان میں رکھ لیا، اور راستے میں پوجا پاٹ بھی چلتی رہی. جو میرا سفر تھا توشہ سفر بھی اس کے حساب سے میں نے لیا تھا، لیکن اندازے سے سفر تھوڑا آگے نکل گیا تو توشہ سفر ختم ہو گیا. تو ایک آدھ دن تو میں نے بھوک گوارا کی، لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے مجبور ہو گیا تو میں نے سامان میں ہاتھ ڈال کر کے اپنے معبود کو ہی نکالا اور پتھر پہ رکھ کے اس کو کوٹا، پھر اس میں پانی ڈالا، پھر اس کی روٹی پکائی، پھر اس کو کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان نکل رہی ہے. کہا یہ بات جاہلیت کے زمانے کی مجھے یاد آتی ہے تو
میری ہنسی نہیں رکتی. کیسا بے بس معبود تھا جو اپنے پجاری سے اپنا تشخص بھی نہ بچا سکا. یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا آخر میں تیرا خدا رہا ہوں, میں تیرا معبود رہا ہوں, تو مجھے پوچھتا رہا ہے, اب تو مجھے توڑ توڑ کے دانتوں تلے دبائے گا, پھر تاریک معدے میں پھینک دے گا, پھر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال آئے گا, میرے پہ ترس کر, آخر میں تیرا معبود رہا ہوں. تو اس کی بے بسی یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی, اور وہ بات جو مجھے یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں تھمتے, وہ یہ کہ میں ایک لمبے سفر پہ کئی سالوں کے لیے جانا تھا اور میری بیوی امید سے تھی. واپس جب پلٹا تو میرے آنگن میں ایک بیٹی کھیل رہی تھی. تو میری بیوی نے اس ڈر سے کہ بیٹی کو زندہ درگور نہ کر دے, تو اس نے اس کے توتلے لہجے میں میرے لیے محبت بھرے کلمات رکھ دیے تھے. اور جو ہی میں گھر میں داخل ہوا تو دوڑ کے یا اباتا ہو کہتے ہوئے میری ٹانگوں سے لپٹ گئی اور مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی. میں بہت غصے سے اپنی بیوی کی جانب گھور کے دیکھا اور کہا, ایک تو نے بیٹی جنم دی اور دوسرا اس کو باتیں سکھائی ہیں. لیکن بیٹی کا لہجہ اتنا دل آویز تھا کہ اگر میرے سینے میں پتھر بھی ہوتا تو پگھل جاتا. لیکن میں اس ظالمانہ سماج کی جھوٹی رسموں کا جکڑا ہوا شخص تھا. میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو زندہ درگور کر دوں گا, اور اس کو باہر لے گیا اور اس کے لیے گڑھا کھودنے لگا. یہ لمحہ دردناک تھا, لیکن میں شفاق اتنا تھا کہ یہ اثر پھر بھی میرے اوپر نہ ہوا. وہ یہ کہ جب گڑھا کھودتے ہوئے میں پسینے میں شرابور ہونے لگا تو وہ میری معصوم سی ننھی سی پریا, وہ چھوٹی سی بیٹی آگے بڑھی اور اپنے دوپٹے کے کونے سے میرے ماتھے کا پسینہ پونچھنے لگی. لیکن میں پھر بھی گڑھا کھودتا رہا. خیر گڑھا مکمل ہوا, میں باہر آیا تو اس کے چہرے پہ طمانینت آ گئی کہ میرے باپ کی مشقت ختم ہو گئی. لیکن وہ جانتی نہیں تھی کہ اب کس کی مشقت شروع ہونے کا مرحلہ آیا جا رہا ہے. میں نے اس کو دھکا دے دیا اور اوپر سے ریت ڈالنے لگا. پہلے تو وہ اس کو کھیل سمجھتی رہی, لیکن جب اس کی سانسیں دبنے لگی تو پھر اس نے معصوم سے ننھے ہاتھ جوڑ کر کے مجھ سے زندگی کی بھیک مانگنا شروع کی. اس کے آنسو اس ریت میں جذب ہو گئے, اس کی سسکیاں اس ریت میں جذب ہو گئیں, اس کی چیخیں اسی ریت میں جذب ہو گئیں. اس کے جڑے ہوئے ننھے معصوم ہاتھ بھی اس ریت میں دب گئے, اور میں اس کو دبا کر کے واپس پلٹ آیا. اور میرا سر فخر سے بلند تھا کہ میں نے آبرو بچا لی. آج اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی. بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا ان کے لیے معمولی واقعہ تھا. داہیہ قلبی حدیث میں آتا, جب حضور کے پاس آیا تو بہت خوبصورت تھا. حضور نے دیکھا تو ایک جملہ کہا, داہیہ یہ شکل لے کے جہنم میں چلے جاؤ گے. تو یہ بےتاب ہو گیا. پھر حضور کی خدمت میں آیا اور کہا, حضور میں نے اپنے قبیلے کی 70 بچیاں اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کی ہیں, کیا میری مغفرت بھی ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے یہ کیسی معاشرت تھی, کیسا دور تھا. قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیے. آپ نے علماء سے یہ سنا ہے, سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا قیامت کے دن. سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا, لیکن سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے, سب سے پہلے سوال حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا ہوگا, اور حقوق العباد کے اندر سب سے پہلے سوال جو ہے وہ قتل کا ہوگا. جس نے کسی ایک انسان کے قتل میں ایک آدھے جملے سے بھی مدد کی, حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اس کی 2 آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. قتل انسانی کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے دیہاتوں کا کلچر جس طرح بن گیا ہوا ہے, ہلا شیری دے دیتے ہیں. آدھے جملے سے بھی مدد کی تو کہاں قیامت کے دن 2 آنکھوں کے درمیان لکھا جائے گا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس شخص ہے. اور قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا. قتل میں بھی ترجیحاً ان کا قتل سامنے جن کے لیے نہ کسی نے آنسو بہائے, نہ کسی نے موم بتیاں جلائیں. ان کی سسکیاں, آہیں, چیخیں ریت میں دب گئیں. وہ معصوم بچیوں کا معاملہ سب سے پہلے لایا جائے گا. قرآن پڑھیے, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن اللہ ان بچیوں کو اٹھائے گا, کٹہرے میں کھڑا کرے گا ان کے ظالم باپوں کو, اور پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, ان کا کیا جرم تھا کہ انہیں قتل کیا گیا. اب ان کے ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ہیں, محرکات جرم مجرم سے پوچھے جاتے ہیں. تو مجرم تو کھڑے ہیں, دنیا کی عدالتوں میں یہی ہوتا ہے.
لیکن ان سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہمیں قتل کیوں کیا گیا. آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ بند کر دی گئی، شعور سنبھلنے نہیں پایا تھا زندگی نوچ لی گئی، زبان بولنے نہیں پائی تھی کہ زندگی سلب کر لی گئی. انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا قصور کیا تھا. ظالم باپ کھڑے ہیں کٹہرے میں، انہیں پوچھا جائے کہ تم نے یہ قیامت کیوں ڈھائی، تم نے یہ غضب کیوں ڈھایا، لیکن ان سے نہیں پوچھا جا رہا. تو علماء نے کہا کہ بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے کہ اللہ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا. حالانکہ یہ خطاب عتاب ہوتا لیکن وہ اس قابل بھی نہیں ہے. اب آپ کی اگر توجہ ہو، جس معاشرے میں بیٹیوں کو قتل کرنا فخر سمجھا جاتا تھا اور زندہ درگور کرنا عزت سمجھا جاتا تھا، اس معاشرے میں ایک آواز اٹھتی ہے جو شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک سنی جاتی ہے. وہ آواز آپ نے بھی سنی ہے، وہ آواز میں نے بھی سنی ہے. بہت ساروں کو وہ عربی الفاظ کے ساتھ وہ لفظ یاد ہوں گے. جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے پورا معاشرہ فخر کر رہا تھا، اس دور میں ایک عالی مرتبت باپ کی آواز اٹھتی ہے، لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں تھا، یہ کلمہ جہاد تھا اس جاہلانہ معاشرے کے اندر کہ میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہا جب حضور کو ملنے آتی ہیں، حضور اٹھ کے استقبال کرتے ہیں. فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِ، صحیح بخاری پڑھیے، حضور اپنی مسند کے اوپر بٹھاتے دنیا کو بتایا کہ بیٹی کس مقام پہ ہوتی ہے. میں اور جو اللہ کی رضا کے لیے دو بیٹیاں اللہ کی رضا کے لیے ان کو پروان چڑھائے یا دو بہنوں کو پروان چڑھائے پھر ان کا نکاح کر دے، قیامت کے دن وہ اس طرح میرے نیڑے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہوتی ہیں. ایک صاحب مجلس سے اٹھے، کہا حضور جس کی دو بیٹیاں نہ ہوں، ایک بیٹی ہو، فرمایا اس کو بھی یہ اعزاز ملے گا. ذرا دیکھیے کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہوتی ہیں اور کہاں ایک بیٹی والا سوچ رہا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں ہوتی. یہ پیار کس نے دیا؟ بیٹیوں کے لیے محبت کس نے دی؟ میں نے اپنے شہر کی کلاتھ مارکیٹ میں ایک بوڑھے شخص کو جھکی ہوئی کمر پہ بورے لاد کے جاتے ہوئے دیکھا. تو میں نے کہا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو کام کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو مجھے اس کا لہجہ کبھی نہیں بھولا. اس نے کہا حضرت میری ایک بیٹی رہتی ہے جس کی ابھی میں نے شادی کرنی ہے. میں سوچ میں ڈوب گیا کہ یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، آج یہ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کر رہا ہے. یہ بھائی تو کاٹ دیتا تھا کل میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے، آج یہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے. یہ باپ پردیس کاٹ رہا ہے کہ میں نے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرتے ہیں. باپ کے کلیجے میں بیٹی کا پیار کس نے ڈالا؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول نے. تو ساری زندگی بھی حق کے شکر ادا نہ کر پائیں اگرچہ ساری زندگی ان کے نام ادا لگا دیں. تو یہ زندگی کا نور تھا. آپ جانتے ہیں کہ غلام کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا، اور غلام کی کیا زندگی ہوتی ہے. غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دے تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا ہے کہ تو نے میرا جوتا پوچھے بغیر چھوا کیوں ہے، تیری اوقات کیسے ہوئی کہ تو نے میرے جوتے کو میرے اذن کے بغیر چھوا ہو. وہ لا کے جناب جوتا خراب ہو رہا تھا لیکن اس کی یہ دلیل ماننے کے لیے آقا تیار نہیں تھا. اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. پا بجولا ہاتھوں میں زنجیریں اور منڈیوں میں بک رہے ہوتے غلام. ایک زمانے میں زنزیبار کے اندر میں اس جگہ پہ گیا جہاں پورے افریقہ سے غلام لا کر کے وہاں باندھے جاتے. چھوٹا سے جزیرہ ہے تو اب وہاں غلام تو نہیں ہے لیکن آج بھی جا کے وہاں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں حساس لوگوں کے کہ یہ وہ جگہ ہے. پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی، ہاتھوں میں زنجیریں، اور وہاں غلام زنجیروں میں پرو کے رکھ دیے جاتے اور پھر کشتیاں بھر بھر کے دنیا پر سپلائی کیا جاتا. اور پھر غلام جس طرح بکتے، آپ نے منڈی مویشیاں میں جانور بکتے ہوئے تو دیکھے ہوں گے، ان کی کمر ٹٹول کر کے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا وزن کتنا ہے، اور دانت کھول کر کے منہ کھول کے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی عمر کیا ہے. یہی انسانوں کے ساتھ ہوتا. چھوٹے چھوٹے چبوتروں پر کھڑے کر دیے جاتے بردے اور کنیزیں، اور پھر لوگ آتے ان کی کمر پہ بوجھ لاد کر کے ان کو چلا کے دیکھتے کہ اسے کتنا وزن اٹھا سکتا ہے، اس حساب سے اس کی بولی دی جائے. اور تاریخ پڑھی، اتنے دردناک مناظر ہوتے. دو سکے بھائی غلام بن کے بکنے آئے ہوتے، پھر دو الگ الگ لوگ اس کو خرید لیتے. ایک شرق کو لے کے جا رہا ہے، غرب کو لے کے جا رہا ہے، پھر وہ ایک دوسرے کو پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہوتے. یہ منظر بھی تاریخ نے دیکھا کہ ماں کنیز بن کے بکنے کے لیے کھڑی ہے اور بیٹا غلام بن کے بکنے کے لیے کھڑا ہے.
کتنی دردناک کیفیت ہے. بولیاں دینے والے کہتے ہیں نہیں تم قیمت زیادہ مانگ رہے ہو، یہ اس لائق نہیں کتنے پیسے دیے جائیں. جوان بیٹے کے سامنے ماں کی بولی لگ رہی ہے، ماں کے سامنے بیٹے کی بولیاں لگ رہی ہیں. ذرا اس درد اور کس کو محسوس کیجئے. ایک لمحے کے لیے ہماری ماں کو، بہن کو کوئی میلی نظر سے دیکھ لے تو ہم مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن کتنا دردناک دور تھا کہ ماں کی بولیاں لگتی تھی اور کنیز بن کے ماں بکتی، پھر ماں بک کے ایک آقا کے پاس جا رہی ہے اور غلام بن کے بیٹا دوسرے کے پاس جا رہا ہے. پھر ماں کے بہتے ہوئے آنسو، اور پھر وہ پیچھے سے چابک مار رہے ہیں کہ تم کیا تماشا لگا رکھا ہے، آگے بڑھو. غلام یوں بکتے تھے اور دنیا کی منڈی میں. لیکن آپ نے سنا حضور علیہ السلام تشریف لائے، ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے جا کے کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے. تو اس نے کیا کہا کہ جا تو آزاد ہے. تو پھر اس کو اس کا فائدہ ہوا. لیکن میں جو آپ کے سامنے مضمون رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور نے صحن قائم. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ بعد میں پڑھنے جاتے تھے، پہلے جمعہ سے غلام آزاد کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے امیر ہیں، انہوں نے زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے. ترغیب دی کافر غلام آزاد کرو، مسلمان غلام آزاد کرو. آج دنیا کے اوپر وہ غلامی موجود نہیں ہے، اور جب تک غلام موجود رہے کہا کہ جو خود کھاتے انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے انہیں پہناؤ. غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھتے، غلام آقا اس پہ بھی کوڑے مارے. لیکن ذرا منظر بدلا ہوا دیکھیے، حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال حبشی کو بلا کے کہا تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے. کیا خیال ہے دور غلامی کی ساری تھکن اتر نہیں گئی ہوگی؟ جو غلام آقا کا جوتا بھی اذن کے بغیر نہ چھو سکے، اس کو دو جہاں کا امام کہہ رہا ہے، دو جہاں کا آقا کہہ رہا ہے بلال میں تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنتا رہا ہوں. یہ تھا وہ حضور کا لایا ہوا نظام حیات، حضور کا لایا ہوا نظام شریعت. یہ تھا وہ حقیقی انقلاب، یہ تھی وہ حقیقی تبدیلی، یہ تھا وہ نظام معاشرت، یہ تھا کائنات کو امن، نور، روشنی، اجالے دینا. توہمات کی زنجیروں سے بھی انسان کو نکالا اور غلامی کی بیڑیوں سے بھی انسان کو نکال کر کے انسان کو آزادی کا وہ نور عطا کیا کہ صرف مسلمان اور حضور کے غلام اور امت رسول ہی حضور کی مقروض نہیں ہے، پوری انسانیت رحمت للعالمین کی مقروض ہے. آج ورنہ ان کی دہلیز نہ ملی ہوتی اور آج بھٹکی ہوئی انسانیت کس گڑھے میں ہوتی اور آج کیا حال ہوتا. تو یہ ساری عزتیں اسی دہلیز سے ملنی ہیں. تو پھر کیا مجھے بتاؤ کہ ایک دن کا محفل میلاد کفایت کر جائے گا یا ایک رات کا جشن کفایت کر جائے گا؟ شکرانے کے طور پہ ہم نے ساری زندگی ان کے نام لگانی ہے، ان کے بتائے ہوئے طریق کو اپنی روح تک جذب کرنے کی کوشش کرنی ہے. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم اپنا کارڈ پیش کرتے پھر یہ دیکھو مذہب کے اسلام میں خانے میں اسلام لکھا ہے. نہ کسی کو پوچھنا پڑے صاحب، نہ کسی کو بتانا پڑے. تمہارا وعدہ، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت، تمہارا بولا ہوا قول، تمہارا تولا ہوا، تمہارا ناپا ہوا، تمہاری وضاحت، انداز حیات ایسا ہو تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں کہ وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے. اور صاحب یہ نہیں ہے کہ تم دور سے مسلمان لگو، قریب بھی آؤ تو پتہ چلے کہ مسلمان ہو. یہ نہیں کہ وہ رشتہ داری کو کر کے دیکھے، کوئی کاروبار کر کے دیکھے تو پھر پتہ چلے کہ یہ اوپر سے تو داڑھی کا سائز تو بڑا اچھا تھا، پگڑی تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس سے رشتہ داری کر کے دیکھا تو میری بیٹی کو اس نے لونڈی بنا کے رکھ لیا گھر میں. کیا سلوک کیا، کیا اس نے رویہ کیا. دور بھی جاؤ تو پھر بھی اچھے لگو، قریب بھی آؤ تو پھر بھی اچھے لگو. یہ نہ کہ دور دور سے سونے مسلمان لگتے ہو لیکن قریب آؤ تو بڑے تلخ اور بڑے کڑوے مسلمان بن جاؤ. اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے. نہیں، اندر سے بھی مسلمان، باہر سے بھی مسلمان. چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود. عشق می گوید کے محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر. تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالا نام او. یاری لاتوں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک واری. اگر ان کی بتائی ہوئی انداز زندگی کو، ان کے بتائے ہوئے طریق کو اگر روح میں جذب کر لیا. نوجوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں،
बूढ़ो आपसे भी मुखातिब हूँ, ख़वातीन भी अगर पर्दे में सुन रही हैं तो ये मेरी मुखातबत उनसे है। सिर्फ हमारा दीन जश्न का दीन नहीं है कि सिर्फ जश्न मना लें और ये कोई फेस्टिवल के तौर पे हम मिलाद को मनाएं। मिलाद एक ज़िंदा पैगाम है, मिलाद एक मुतहर्रक पैगाम है, मिलाद एक तजदीद अहद का दिन है। ये रूहों को झंझोड़ के रख देता है। जब तारीख के वर्क पलटते हैं तो स्याहियां ही स्याहियां, अंधेरे ही अंधेरे, जुल्मतें ही जुल्मतें, जबर, जोल, जोल, जुल्म और ज्यादती दिखाई देते हैं। और फिर हुजूर के आने से जो मुआशरे का बदला हुआ चेहरा देखते हैं तो फिर जी चाहता है मोहम्मद अरबी पे दरूद पढ़ें, सारी ज़िंदगी उनके नाम पे लगा दें और उनकी तर्ज हयात को मुआशरे के अंदर अमली तौर पे नाफिज कर दिया जाए और तरीक़े हयात हम अपनी रूहों में जज्ब कर लें। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए तो वो एक अरसे के बाद आए, उन्होंने हुजूर से सलाम किया तो हुजूर ने रुख फेर लिया। वो समझे इत्तेफाकन हो गया है। बाज़ का ऐसा होता है कि आप सलाम करते हो तो वो दूसरी तरफ किसी ध्यान में होता है, तो जिधर रुख फेरा तो उधर से जाके उन्होंने फिर सलाम किया तो आका करीम ने फिर रुख फेर लिया। बात समझ में आ गई कि हुजूर नाराज़ हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आई नाराज़ क्यों हैं। तो सहाबा से पूछते फिरते हैं कि हुजूर ने मुझसे नाराज़गी का इजहार किया लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि नाराज़गी का सबब क्या है, तुम्हें मालूम हो तो बता सकते हो। उन्होंने गौर से देखा, कहा हाँ ये तुमने सोने की अंगूठी पहन रखी है, अल्लाह के महबूब मना कर चुके हैं। इन्न ज़हाबा वल फिद्दता हरामुन लिज़कूर उम्मती, उम्मत के मर्दों पर सोना चांदी हराम है। चांदी की एक अंगूठी और वो भी 4.5 माशे से कम हो शरन जायज़ रखी गई है, बाकी हराम करार दे दिया गया। ये औरतों की जीनत है, ज़ेबो जीनत औरतों का ताल्लुक़ है। इसको हुजूर ने आतशे दोज़ख का अंगारा करार दिया। ये गुनाह बेलज्जत है, लज्जत भी नहीं आ रही और गुनाह भी हो रहा है। तो कहा शायद इसके सबब से हुजूर नाराज़ हो, हमें तो यही लगता है। वो आगे बढ़े और अंगूठी उतार के हुजूर को पेश करते हुए कहा, हुजूर क्या इस वजह से नाराज़ है? ये रही। आका करीम ने अंगूठी पकड़ी और ऐसे फेंक दी। मजलिस, नाराज़गी की वजह यही थी। मजलिस जारी रही, इख्तिताम को मजलिस पहुंची, लोग वापस पलटने लगे तो वो भी वापस पलटने लगे। तो किसी ने कहा कि जनाब ये अंगूठी तो उठा लो, कीमती धात है, तुम तो शरअन नहीं पहन सकते लेकिन तुम्हारी बीवी तो पहन सकती है। तो सहाबी ने जो जवाब दिया वो सुनिए, मेरी गुफ्तगू इसके साथ ही ख़त्म हो जाएगी। मैं चाहूँगा कि ये पूरी तवज्जो से मेरा ये जुमला सुन लीजिए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो अंगूठी फेंक दी और वो सहाबी बैठ गए, मजलिस ख़त्म हुई, लोग वापस जाने लगे तो वो भी वापस पलटे। तो किसी ने कहा वो अंगूठी तो उठा लो, तुम्हारी अहलिया तो पहन सकेगी। तो उन्होंने जो जवाब दिया सुनो। उन्होंने कहा वल्लाहि ला आखुज़ुहु वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा अल्लाह की कसम पड़ी रहे नहीं उठाऊंगा जिसको मेरे हुजूर ने फेंक दिया है। मैं और आप अपने अंदर उतर के देखें क्या क्या हुजूर ने फेंका था और हमने उसको पहना हुआ है, हम उसको उठाए हुए हैं। कितने उमूर के बारे में कहा था, लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है, वो हम जो मिलावट करे वो हमसे नहीं है, जो बड़ों की इज्जत न करे वो हमसे नहीं है, जो छोटों से शफकत न करे वो हमसे नहीं है। कितनी मरतबा, कितने उमूर ने फेंक और हम उसको सीने से लगा के। साहिब, आशिक होने का दावा अपनी जगह पे है, लेकिन आशिक सिर्फ नारों से नहीं बनता, सिर्फ कौल से नहीं बनता, अमल से भी गवाही देनी पड़ती है। बंदा जिसकी मोहब्बत करता है उसकी बात भी मानता है, उसके तर्ज ज़िंदगी को भी इख्तियार करता है, उसके अंदाज़ मुआशरत को भी इख्तियार करता है। आज हम अपने आका व मौला की सीरत को अपनी रूहों में जज्ब कर लें तो कोई वजह नहीं है कि ये उम्मत आज भी गालिब है। हम हुजूर से दूर हुए तो हम आज जो है वो यहाँ तक पहुँचे। हमारा सबब ये नहीं है, ना मईशत मसला है ना दीगर मसला है, हुजूर से दूर हुए। कुछ और है, तुझ इकबाल ने कहा था, कुछ और है जिसको तू खुद समझता है, जवाल बंदा मोमिन का बेजरी से नहीं। तुझे पता है तूने हुजूर का दामन छोड़ा है तो ये हुआ है। इकबाल ने जब लहजे की जो शिकवे की ज़ुबान खोली तो लहजा थोड़ा तल्ख हुआ, लेकिन जवाब आया तो सारा नशा उतर गया। लहजा तल्ख हो गया, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, नौ इंसानी को ग़ुलामी से छुड़ाया हमने, सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। लहजा बहुत तल्ख हो गया, लेकिन जवाब आया, लफ्ज़ वही है, सिर्फ सीगा बदलता है। अब उधर से आवाज़ आ रही है, सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौ इंसानी को ग़ुलामी से छुड़ाया किसने,
میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا، صرف برکت کے لیے پڑھتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں چلو ایصال ثواب کریں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن نزول کا مقصد یہ نہیں تھا، بنیادی مقصد یہ نہیں تھا، یہ کتاب ہدایت ہے، ہم نے صرف کتاب ثواب بنا کے رکھ دیا۔ اقبال نے کہا کہ تو صوفی اور ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں، ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن اگیری، تو قرآن سے زندگی تلاش نہیں کر پایا۔ با آیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری، تجھے قرآن کی آیتوں سے صرف اتنا کام رہ گیا، جب بوڑھے کی روح اٹک جائے تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ چلو روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتا ہے کوئی شک نہیں، نکل جاتی ہے، لیکن مجھے کتنا افسوس ہوا، اقبال بولا کہ تو نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا، کاش اس سے جینا سیکھ لیا ہوتا، اس سے بھی موت کی آسانی کی راہیں ڈھونڈی، اس سے جینے کا راستہ بھی تو تھا۔ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزال است قدیم، یہ تو زندگی بخش کتاب ہے، حیات آفری کتاب ہے۔ تو صاحب آئیے آج کے اس اجتماع میں ہم عزم، یہ تھوڑے لوگ نہیں ہیں جتنے بیٹھے ہیں، پورے شہر کی نمائندگی ہے۔ اگر ہم یہاں یہ حضور کے میلاد میں عہد کر کے جائیں کہ آج کے بعد کم نہیں تولیں گے، دھوکہ نہیں کریں گے، کسی اپنے مومن کے ساتھ فراڈ نہیں کریں گے، تو میرے شہر کا ماحول بدل نہیں جائے گا۔ لیکن ہم باقی سب کچھ کرتے رہیں گے، لیکن ہم اپنے رویوں کو بدلنے کے لیے کوشاں نہ ہوں گے، تو یہ بات خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، تنے مردہ سے بیزار ہے حق، تو وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک عملی زندگی کی راہوں کے مسافر ہوں۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ میری کوئی کسی بات کے اندر کوئی ایسی تلخی ہو گئی ہو جو آپ کو گراں گزری ہو، تو یہ میرا ایک درد تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں ضرور آپ کے دلوں پر دستک دے رہی ہوں گی، اور اس پیغام کو آپ آگے بھی منتقل کریں گے۔ ادارۃ المصطفیٰ کا بار دیگر شکر گزار ہوں، اور اس موقع پہ بارگاہ الہی میں شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ ملک کے جو معروضی حالات تھے اللہ کے فضل سے ابھی حل ہوئے، اور ملک ایک انارکی سے، ایک مشکل سے نکل رہا ہے۔ اللہ اپنی پناہوں کا حصار دے، آبرو بری زندگی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ چھوڑے جائیں، پھیلی ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دی جائیں، جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر دے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وسلم۔ اللہ سب کی مغفرت فرمائے، ان کی والدہ ہے، باقی بھی جتنے لوگ آئے ہیں، اللہ سب کے لیے مغفرت کے دروازے۔ وصلی اللہ تعالی علیہ۔